बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर हुसैन चौधरी और आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जिन शख्सियत को हमने दावत दी है, चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं, और दूसरी तरफ तशरीफ़ रखते हैं मदर बल्लाव साहब जो बहुत अच्छा कॉलम भी लिखते हैं और इनकी सियासी मामलात में बहुत अच्छी गुफ्तगू भी है और नज़र भी। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ मदर बल्लाव साहब से करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन पे जारी कर रहा है, वो जो मखसूस सीटें हैं ख़वातीन की, वो उनको दिए जा रहे हैं, ये क्या कानूनी तौर पे ठीक है? जी मदर बल्लाव साहब, वेलकम टू द शो। जी चौधरी उमर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कभी खुशी कभी गम। मुझे एक तरह से थोड़ी सी खुशी भी है। खुशी इसलिए है कि मेरी कुछ दोस्तें MPA बन गई हैं, कोई मैंने बनने के चक्कर में हैं। लेकिन जो असूली बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक फ़रीक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन नाइंसाफ़ी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी नाइंसाफ़ी की, इलेक्शन के दौरान भी नाइंसाफ़ी की और इलेक्शन के बाद भी नाइंसाफ़ी का अमल जारी है। अब आप देखिए कि मसलन पंजाब असम्बली है, 36 सीटें दे दी गई हैं मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की, कोई 6 पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं, कोई 2-3 दे दी गई हैं मुस्लिम लीग काफ को, कोई इस्तेहकाम पार्टी को दे दी गई हैं। लेकिन वो जो 100 से ज़्यादा अरकान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, उनको कोई सीट नहीं दी गई। और ये मैं समझता हूँ कि मैंडेट की भी तौहीन है और नाइंसाफ़ी भी है। आप देखिए कि उनके हिसाब से कितनी सीटें बनती हैं उनको देनी चाहिए। अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन फरमा रहा है कि जी कल हम इस पे इजलास करेंगे और कल हम फैसला करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई सीट देनी है या नहीं। अच्छा, सिंध असम्बली में भी ऐसा ही हुआ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई सीट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी को सीटें दे दी गई हैं, MQM को दे दी गई हैं, GDA को एक सीट दे दी गई है, लेकिन वहाँ भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नज़र नहीं आ रहा है। एक और जो बड़ा अजीब व गरीब मामला आ रहा है उमर हुसैन साहब, कि सदर का इलेक्शन जो है वो पता नहीं ये 8 मार्च को कैसे करवाना चाहते हैं। सुना है कि 8 मार्च को प्रोग्राम है इनका। अब जब इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं, सदर का तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो जब तक मुकम्मल नहीं होगा किस तरह इलेक्शन होगा। मेरा ख्याल है कि इस मामले पर भी लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और ख़वातीन की सीटों के मामलात पर भी अदालत का रुख करेंगे। अब आप देखिए कि हाई कोर्ट का हुक्म था इस्लामाबाद की 3 सीटों के हवाले से, अब 2 पे इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्तें मुस्तरद करके हारे हुए लोगों को जितवा दिया है और अभी तीसरी का इंतज़ार है कि वहाँ वो अली बुखारी को कब हरवाते हैं और खुर्रम नवाज को कब जितवाते हैं। इसी तरह आप देखें कि वो जो पिंडी के कमिश्नर थे लियाकत चट्टा, बड़ी उन्होंने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज पता नहीं वो कौन से लेकिन जादू ये से तो हमें फिर मुकर गए। पूछना पड़ेगा ना कि जो लियाकत चट्टा साहब का जो इन्होंने बयान दिया है, अगर ये कानूनी हिरासत में है तो इनका ये जो बयान है, ये इनका जो तहरीर है, ये काबिल कबूल है? इसको समझते हैं कि ये ठीक होगा कि नहीं? एक तो ये सवाल भी बड़ा अहम है, सही है कि वो हिरासत में हैं, उनका बयान कहीं प्रेशर में तो नहीं, लेकिन इसके अलावा एक जो बात है जो अखलाकी तौर पर है कि क्या लियाकत अली चट्टा साहब 4 दिन पहले सच्चे थे या आप सच्चे हैं? और उन्होंने वो जो बबांगे दोहल बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इतना झूठ बोलने की उनको क्या ज़रूरत थी? वो मेरा ख्याल है कोई और भी अफसरों के इस तरह के बयानात हैं, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो चुके हैं। अच्छा मदर बल्लाह साहब, थोड़ा इसी बात पे जो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब का भी तजिया ले रहे हैं। ये चौधरी साहब, आप ये बताएं कि लियाकत चट्टा साहब का जो बयान आया है, ये मदर बल्लाह साहब की बात ठीक है, वो पहले सच्चे थे कि अब सच्चे हैं, या वो सच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं? जब प्रेशर उन पर इतना ज़्यादा है कि वो जो बयान लिखवाना चाह रहे हैं अदालत वो दे रहे हैं? उमर साहब, बात यह है, मज़हब बल्लाल साहब ने भी बिल्कुल सही निशानदेही की है। इसमें ऐड कर लें जो लियाकत चट्टा साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने उस दिन बयान दिया और बाकायमी होशोवास दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ उन्होंने उनके ऊपर कोई तलवार लेकर नहीं खड़ा था,
نہ کوئی کلاشنکوف پکڑ کے کھڑا تھا، نہ ان کو کوئی بچوں کو اغوا کیا ہوا تھا، نہ اس کے کسی اور. انہوں نے باقاعدی ہوش و حواس اپنی جتنا ان کے علم میں تھا چیزیں اس کی روشنی میں انہوں نے الزامات لگائے، اور وہ سنگین الزامات ہیں، اور وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گوادر سے گلگت تک اور گلگت سے کراچی اور کراچی سے خیبر تک ملک میں یونیفارم دھاندلی ہوئی ہے. جیتا اے ہے، جتوایا بی ہے. جو جیتا بی ہے اناؤنس سی کا کر دیا، تیسرے نمبر والوں کا رزلٹ دے رہے ہیں، 4 والوں کا دے رہے ہیں، کچھ دے رہے. تو یہ دھاندلی کو کنفرم کیا تھا. اس کے بعد ان کو جا کے مار مار کے ٹارچر کر کے ان کے ساتھ کیا کیا ہے ہمیں تو یہاں پتہ ہے کہ جدھر جدھر ان کا کوئی رشتہ دار ہے ان کی زمینیں جائیدادیں، تمہارا کتنا حصہ ہے، چٹھے کا کتنا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر کے. تو آج ان حالات میں جیسے پہلے لوگوں کے بیانات اور پریس کانفرنس ہوتی رہی ہیں، اسی طرح آج یہ کر دیا گیا. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو ایک دفعہ اس نے ڈیمیج کرنا تھا، جو ان کی الیکشن کا تقدس تھا اور عوام کا اعتماد تھا کہ الیکشن جو ہے وہ انتظامی افسر جو لگا کے گئے ہیں، جن کو انہوں نے دھاندلی کی ہے، لوگوں کا جو شبہ ہے وہ یقین میں تبدیل ہو چکا ہے اور ڈیلی ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ نہ تو الیکشن قابل قبول ہے اور نہ ان کے ذریعے بننے والی حکومت قابل قبول ہے. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے، ان سے سوال کریں گے مظہر بلال صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. شوکت یوسف زئی بہت صاحب، شکریہ جی. شوکت یوسف زئی صاحب، مظہر برلاس خبرکم تاسو جی بارک جی جی شاہی سنگے بدنا سے ٹھیک ٹھاک دے نور طبیعت خدے بالکل ٹھیک ٹھاک جی. آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. اچھا، وہ ہم بات اردو میں اب شروع کرتے ہیں کہ ایک تو خواتین کی سیٹیں آپ کو پتہ ہے ہو رہی ہیں، لیکن جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو الیکشن کمیشن لفٹ نہیں کرا رہا. کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ وہ کہتے ہیں کل ہم نے کوئی دیکھیے اجلاس جی، کرنا ہے. ہمارے پاس تو کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا. ہم نے جو قانونی راستہ تھا وہ اپنایا ہے اور یہی قانونی راستہ تھا. اور ہمیں امید ہے کیونکہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے. پہلے ہی ہمارے ساتھ بڑی حق تلفی ہوئی ہے ہماری کہ ہم سے بلے کا نشان چھینا گیا. اور پنجاب میں تو بہت سارے امیدواروں کے ساتھ جو پیش آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان مشکلات کے باوجود تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا ہے اور یہ حق بنتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو مل سکے. اور اگر اس سے محروم کیا جاتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اچھا یوسف زئی صاحب، آپ وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، صحافی بھی رہے ہیں، اس سے پہلے پشاور کی ایک بڑی دبنگ آواز ہیں، تو آپ اس کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کے ساتھ، آپ کو تو ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ہم تو لگے ہوئے ہیں. میں تو ہر پہ آپ کے سامنے ہوں. ظاہر ہے میرا تو کام ہی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے کیونکہ عوام نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو. اچھا اور میرا پہلے سے ہی عوام مایوس ہو رہی ہے جب وہ دیکھ رہی ہے کہ مرکز کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم جو وہ لے دے کر حکومت بنا رہے ہیں، تو وہ تو پہلے سے ہی تنگ ہے ان سے. جو مہنگائی ہے، جو مشکلات ہے، وہ تو انہی کی وجہ سے ہے. تو اب دوبارہ یہ مسلط ہوں گے، پتہ نہیں 6 مہینے کے لیے ہوں گے، سال کے لیے ہوں گے، تو عوام تو بڑی مایوس ہو رہی ہے نا. اور ان حالات میں اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ یہ زیادتی بھی کر لیں کہ ان کو مخصوص سیٹوں سے محروم کر لیں تو میرے خیال سے بہت بڑی زیادتی ہوگی. اچھا میرا آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر چودھری غلام حسین صاحب سوال کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ چونکہ پشاور کے رہنے والے ہیں، یہ ہشت نگری، یہ سارے علاقے قصہ خانی، یہ آپ کے جانے پہچانے ہیں، تو نور عالم خان اتنے کوئی پاپولر لیڈر ہیں وہاں سے؟ ہر طرف تو پی ٹی آئی کا سیلاب تھا، تو وہ کیسے جیت گئے؟ یہ ایسے جیت گئے جیسے ہم سب کو ہم کیسے ہارے ہیں. تیمور جھگڑا کیسے ہارا ہے، کامران کیسے ہارا ہے.
یہ جو آپ نے کہا دبنگ آواز ہے، جو دبنگ آواز تھی نا وہ سب اس کو دبانے کی کوشش ہو گئی ہے. دیکھیے عوام نے ووٹ نہیں دی، اس کے ٹوٹل اس وقت جو ہے نا 36,000 ووٹ تھے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 36,000 بھی بہت ہے. تو اب یہ تو دیکھیں ملک کا نظام ہے، سسٹم ہے، اور جو اتنی بڑی ذمہ داری لی تھی الیکشن کمیشن نے فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کی، اگر یہ نہیں کرا سکے تو یہ تو ان کی بہت بڑی فیلیور ہے نا. یہ تو اور اسی کے مطابق اسی کمیشن مستعفی ہو جائے. شوکت صاحب آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ڈسٹرکشن آ رہی ہے، آواز کلیئر نہیں ہو رہی آپ کی. اچھا مدر بلڈاف صاحب، میرا سوال ہے کہ جیسے ہم نے بات دیکھی ہے سنی ہے شوکت ظہیر صاحب کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانونی راستہ اپنائیں گے. تو قانونی راستہ تو ابھی تک کوئی مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سزائیں بھی ہو گئی ہیں، پارٹی ان کو خراب بھی دیا گیا ہے، ہر طرح سے ان کو گھیرا کر کے تنگ کر دیا گیا ان کے لیے ہر راستہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قانونی راستہ بھی ان کے لیے ہے؟ دیکھیے آج عمر چودھری صاحب دو بڑے نامور وکلا کو ہرا دیا گیا ہے. ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہرا دیا گیا ہے اور ان کا سٹے بھی تھا. اسی طرح شعیب شاہین جو ہیں، اچھا شعیب شاہین اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، ان کو بھی ہرا دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی عجیب و غریب وہاں جادوگری ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آفس میں. یہ بات شوکت یوسف کی صحیح ہے کہ جو دبنگ آوازیں تھیں پی ٹی آئی کی ان کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا تیمور جھگڑا پہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، عمران خان صاحب بڑا اعتماد کرتے ہیں ان پر. اسی طرح کامران منگش جو ہیں یہ پشاور سے، وہ بڑی زبردست آواز ہیں، وزیر رہے ہیں، اور یہ جو پشاور کا قدیمی علاقہ ہے اس میں کامران منگش بڑے مقبول ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کی دبنگ آوازوں کو کچلا بھی جا رہا ہے، مسئلہ بھی جا رہا ہے، روکا بھی جا رہا ہے. لیکن یہ بات شوکت یوسف زئی کی درست ہے کہ ہم قانونی راستہ اپنائیں گے. اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ٹکٹ وکلا کو دیے گئے. اب وکلا لڑ رہے ہیں لیکن عدالت سے چھو منتر تو نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن سے تو چھو منتر ہو سکتا ہے، عدالت سے نہیں ہوتا. عدالت میں تو تاریخیں پڑیں گی، پھر فیصلہ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آئیں گے، اس لیے کہ فارم 45 جو ہے وہ ان کے پاس ہے، جس کا کہا جا رہا ہے کہ فارم 45 کا نام نہ لو. تو نام تو لوگ لیں گے جن کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ دھاندلا ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، وہ لوگ نہیں بھولیں گے. جی چودھری غلام حسین صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ فارم 45 اور فارم 47 اس کے بارے میں آپ نے بھی بڑی گفتگو کی ہے اور آپ لوگوں نے لوگوں کو بڑا اجاگر کیا ہے، شعور دیا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے نظام کے پیچھے جو کوفتے ہیں اور جو یہ خراب کرنا چاہ رہی پورے سسٹم کو، تو یہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا عام آدمی ہو، تو اس کی تو آواز بالکل بند ہو کے رہ گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام جو ہے نا پاکستان، آپ کے سارے ڈراوے، دھمکیاں، تباہی، بربادی، گھر ان کے مسمار، عورتیں ان کے اوپر آوازیں کسے جائیں شریف لوگوں پر، اس کے بعد ان کے بوڑھوں کی بےزتی کی جائے، ان کے بچوں کو ذلیل کیا جائے. جو یہ کر سکتے تھے کر لیا انہوں نے، کہ لوگ گھر سے نہ نکلیں، ووٹ نہ ڈالیں. انہوں نے تاریخ بدل دی. اتنی خواتین کبھی گھروں سے نکلی نہیں تھی جتنی اس دفعہ نکلی. جو نوجوان تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے نہ صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کا کردار ادا کیا، پولنگ ادھر جو انہوں نے اپنے بوتھوں کے بعد اپنے پولنگ آفس بنائے ہوئے تھے سیاسی پارٹی نے، ادھر انہوں نے مین کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ یہاں بالٹی نشان ہے، یہاں فلانا نشان ہے، یہاں بینگن ہے، یہاں پتہ نہیں کیا کیا. اور ایک اپنا بہت بڑے وکیل ہیں سردار لطیف کھوسا، ان کو کے نشان دے دیا. یعنی وہ کیا نشان ہے، کے کی کون سی شکل ہے جو انہوں نے دکھائی ہوگی، اور اس کے باوجود لوگوں نے ان کو جتوایا. اب اس کو بھی لگے ہوں گے ہرانے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی زدہ الیکشن ہے، ایک تو قبول نہیں کیے لوگوں نے. دوسرا، اب بلال صاحب اور عمر حسین صاحب، میں برملا آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں
انہوں نے چوری شدہ مینڈیٹ کے مطابق جو گورنمنٹس بنا رہے ہیں یہ عوام نے نہ قبول کرنی ہے اور نہ یہ چل سکیں گی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، عمران خان اور پی ٹی آئی کے بغیر نہ کوئی گورنمنٹ بنے گی اور نہ چلے گی، اور ان کو بڑی منہ کی کھانی پڑے گی. یہ منہ چھپاتے ہوئے جو مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، اور ان کی شکلیں دیکھیں جس دن وہ بیٹھے ہوئے جیسے سب کے اوپر کوئی تشدد کر کے بٹھایا ہوا ہے، جن کو بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں. تو بات مختصر یہ ہے، اب بھی میں یہی کہوں گا، لوگ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور چونکہ وہ خود بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اور اللہ پر ایمان سے وہ ان کے تمام یعنی ظلم زیادتی کو اس نے برداشت کیا ہے. یو جسٹ ویٹ، پیپل آف پاکستان ول ناٹ لیٹ them گو unpunished. چوہدری صاحب، آپ تو پاکستانی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لوگ کہاں قبول کریں گے؟ انٹرنیشنل میڈیا نے اس الیکشن کو ریگڈ قرار دیا ہے. وہ ممالک کیسے مان لیں گے؟ انٹرنیشنل ادارے کیسے مان لیں گے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. پاکستانی لوگ تو ٹھیک ہے نہیں مانیں گے، بیرونی دنیا کیسے مانے جیسا گی؟ مظہر پر ڈاکٹر صاحب لوگوں کو انہوں نے دبایا ہے، ان کو ان پہ گہرا تنگ کیا ہے، تو اس طرح وہ جو عوام اگر مانتی جا رہی ہے تو وہ بھی مان جائیں گے. کون سی عوام؟ نہ عوام مان رہے ہیں، نہ انٹرنیشنل ادارے مانیں گے. آپ کے علم میں ہے چودھری عمر حسین صاحب، بی بی سی، سی این این، الجزیرہ، ٹائم، بہت سے جو ہمارے انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے اس الیکشن کو رد کر دیا ہے، ریگڈ کہا ہے، اداروں کا نام لیا ہے کہ کس طرح دھاندلی کی گئی، بلکہ فراڈ کہا گیا اس الیکشن کو. تو میرا خیال ہے بیرونی دنیا تسلیم نہیں کرے گی آنے والی حکومت کو. اور یہ جو بات ابھی چودھری صاحب فرما رہے تھے، میں اس میں ایک اضافہ کرتا جاؤں. دیکھیے جو ہی آپ کی گورنمنٹ فارم ہوگی، یہ جو جعلی مینٹ سے بنے گی، اس کے فوراً بعد رمضان آ جائے گا، تو مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہوگا. تو یہ باہر نکلتے ان کو اولے پڑنے ہیں، اور اس مہنگائی کے طوفان کے بعد یہ بجٹ کیسے بنائیں گے؟ ان کے لیے حکومت چلانا بہت دشوار ہے. اچھا ذرا جاتے جاتے مظہر پر ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کا بھی جواب دیں کہ آج آپ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کے یہاں پہ لاہور میں تھا ان کا ایک فنکشن، آپ بھی گئے ہوئے تھے چودھری غلام حسین صاحب، تو آپ نے وہاں جا کے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا؟ ان کی باتوں سے آپ نے کیا فیل کیا کہ وہ مطمئن ہے، یا عوام ان سے خوش ہے، یا عوام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے؟ چودھری صاحب بیسیکلی تو یہ فنکشن ایک فلاحی تنظیم سندس کے حوالے سے تھا، جو تھیلیسیمیا پہ کام کرتی ہے. ہاں، یاسین خان اس کے صدر ہیں، منو بھائی صاحب نے بڑا کام کیا تھا. لیکن صدر صاحب نے، چونکہ وہ سہیل بڑائی صاحب بھی رول ادا کرے اس میں. ریاست کے آئینی سربراہ ہیں، تو انہوں نے الیکشن پہ بات کی. صدر صاحب نے کئی دوسرے ملکوں کا حوالہ دیا، چین کا دیا، ویتنام کا حوالہ دیا کہ کس طرح لوگ ترقی کی طرف گئے. اور انہوں نے بات کرتے کرتے یہ بات کی کہ اگر آپ مینڈیٹ کو نظر انداز کریں گے تو پھر ایک طرح سے لڑائی جھگڑوں کا امکان ہے، سول وار کا امکان ہے. اور مینڈیٹ کو نظر انداز نہ کریں، مینڈیٹ کا احترام کریں. پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہے صدر صاحب نے ایسی ہی بات کی تھی کہ آپ یہ جو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، یہ جو مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نفی کر رہے ہیں اس بات کی کہ پڑھے لکھے نوجوان یا خواتین سیاست کی طرف نہ آئیں، اچکے آ جائیں سیاست میں، پڑھے لکھے نہ آئیں. تو صدر صاحب نے آج پھر اس موقف کو دہرایا. جی آخری جملہ ہم چودھری غلام حسین صاحب بھی لے لیں گے. عارف الوی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے پاکستان کے، ان کی آپ جب ملاقات گئے ہیں فنکشن میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس دکھ و درد سے انہوں نے یہ اظہار کر رہے تھے الیکشن کا، تو عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ میدان میں آئے، دوبارہ وفاق میں آگے بیٹھے، صوبوں میں بیٹھے اور پاکستان کی عوام کو خوش کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر جو ہے اس کا کوئی اثر ہوگا عوام پہ اور اداروں پہ کہ نہیں؟ عوام تو ان کے ساتھ ہے نا. انہوں نے دو جملے کہے ہیں. انہوں نے کہا اگر نوجوان جن کا جمہوریت کے اور الیکشن پر اعتبار تھا، اگر ان کو مایوس کر دیا تو خدا نہ خواستہ وہ ہتھیاروں کی طرف چل نکلیں گے، جو کسی صورت بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے. وہ انہوں نے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کرو، مینڈیٹ کا احترام کرو. اور ہم بھی آپ تینوں یہاں یہی بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو جو لوگوں نے دیا تھا فارم 45 کے مطابق، اس کے مطابق رزلٹس دے دو، نہیں تو یہاں بہت خون خرابے کا
یا خرابی کا اندیشہ ہے۔ اور ایک میں جاتے جاتے خبر دے دوں، کچھ لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، بہت بے صبرے ہوتے ہیں۔ عارف علوی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے طور پر استعفیٰ دے کے عہدہ چھوڑ کے گھر جانا چاہتے تھے، اور انہوں نے دو ٹوک اس کے بارے میں لیٹر بنا لیا تھا۔ عمران خان جو ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں اور اس وقت جیل میں ہیں، انہوں نے جیل میں دو ٹوک بیان ان کو میسیج دیا تھا خان صاحب نے عارف علوی صاحب کو کہ جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا آپ نے عہدے کو نہیں چھوڑنا۔ اس وجہ سے وہ وہاں ان کو اقتدار اور اسے عہدے سے چمٹنے کی نہیں کوئی بات، وہ اس لیے ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کے سربراہ نے ان کو، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو یہ آپ کا عمر حسین صاحب سیاسی لوگ نیوز کے لیے یہ خبر ہے کہ صدر اپنا عہدہ چھوڑ کے گھر جانا چاہتے تھے کراچی میں، انہوں نے ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ عمران خان نے ان کو دو ٹوک یہ حکم دیا یا مشورہ دیا یا ہدایت کی پارٹی ہیڈ کے طور پر کہ آپ نے عہدہ چھوڑ کے نہیں جانا جب تک آپ کے نیا صدر منتخب نہیں ہوتا۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ کا اور مظہر بلڈار صاحب کا پروگرام میں آنے کا شکریہ۔ ناظرین، آپ نے جو دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم چاہتی ہے کہ حکومت بنائے، لیکن جو عوام نے ان کو مینڈیٹ دی ہے اور جو ان کو الیکشن میں ووٹ دیے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور داروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو عوام چاہتی ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔